Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers inside and outside Pakistan, my friend, followers, Hazreen o Samein o Nazreen. I am Abdul Mannan Darwish from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? कुछ अर्सा पहले जब मैं माह रमज़ान में लाहौर था, दाता की नगरी, वहाँ दाता की नगरी में थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने बात की। ख़ास तौर पे जो जलीलुल कदर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्गान दीन में जिनका शुमार होता है, हज़रत सुल्तान बाहू के बारे में भी बात की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी। केवल इसके कि हम असल टॉपिक पे बात शुरू करें, मुझे एक बात याद आती है। किबला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको गुज़रे हुए 800 साल तकरीबन हो चुके हैं कम बेश, और जब वो आप हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए थे तो आप लोगों को मालूम है कि दाता साहब के मज़ार पे वहाँ उन्होंने चिलाकशी की थी और अभी भी ख्वाजा साहब का हुजरा वहाँ मौजूद है। एक बंदा, बड़े लोगों की बड़ी बात है, ख्वाजा साहब के पास गया अजमेर शरीफ में। वहाँ से उन दिनों पैदल सफ़र था, आना जाना बड़ा मसला। उनके मुरीद ने अर्ज़ की कि हज़रत, मैं बहावलपुर जाने लगा हूँ, मेरे लिए ख़ास दुआ फरमाएं। आपने पूछा, भाई इतनी दूर है, बहावलपुर क्यों जाने लगे हो, क्या मसला? कहते हैं जी यहाँ कोई कारोबार मुलाजमत कुछ भी नहीं है, तो मुझे लोगों ने कहा कि अगर वहाँ चले जाओ ना तो मुलाजमत मिल जाएगी या कारोबार मिल जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। ख्वाजा साहब ने फरमाया ठीक है, जब वहाँ जाओ ना मेरे काम करना याद से। काम ये है, जब बहावलपुर पहुँच जाओ तो वहाँ के अल्लाह ताला को, अल्लाह मियाँ को मेरा सलाम देना। मुरीद बड़ा हैरान हो कि हज़रत वहाँ का अल्लाह ताला और है? आपने फरमाया फिर अगर और नहीं है ना तो तुम जो काम वहाँ जाके जो करोगे यहाँ मेहनत क्यों नहीं कर लेते? उसी लगन से, मेहनत से यहाँ काम कर लो। फिर अगर अल्लाह ताला तो सबको गॉड, अल्लाह जो है हमारा, वो सारी दुनिया में एक है, हर जगह है। तो ये बातें इस तरह की हैं। आज मैं अपने ज़हन के मुताबिक, तजर्बात के मुताबिक एक चीज़ आपके सामने लाता हूँ। इस वीडियो का उन्वान होगा माई मुर्शद। मुर्शद रूहानी बाप भी जिसको कहते हैं, उस्ताद भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नुक्ता नज़र के कायल ही नहीं हैं कि जी हम लोग तो गैर मुकल्लद हैं, यानी कि डायरेक्ट हमारा अल्लाह ताला से रब्ता है। अपनी अपनी सोच है, मजहबी मामलात में ज़्यादा बात करनी भी नहीं चाहिए, अपने अपने काम। हमारे वालिद साहब किबला को पीर साहबान, बुजुर्गाने दीन, इनसे मिलने का, उनके पास जाने का, दरबारों पे जाने का, मज़ारों पे जाने का बड़ा शौक़ था। जब मैं पैदा हो गया, यानी मेरा ख्याल 3-4 साल की उम्र ही होगी, जहाँ भी जाते थे मुझे ज़रूर ले जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब हालात आगे बढ़े तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी किसी का मुरीद हो जाऊं, यानी हमारे वालिद। तो मैंने कहा फिर? कहते हैं बड़े लोगों को पूछा, जो भी जिसको भी पूछता हूँ, जब वो तो इंडिया के दौर में भी मुलाजिम हो चुके थे, इंडिया में भी जाते थे और फिर पाकिस्तान बन गया फिर। लेकिन बस हर एक कहता है कि एक वक्त आएगा ना तो फिर आपको पता चल जाएगा, हम नहीं कर सकते। नमाजी थे, तहज्जुद कभी कदा नहीं की थी, जो भी कुछ हो। अचानक एक वाक़या हुआ। उन्होंने हमें बताया
کہ ان کے کسی جاننے والے سبارڈینیٹ نے کہا کہ ملتان میں، وہ ہمیشہ ملتان شریف لفظ استعمال کرتے تھے، کوئی سید ولی محمد شاہ صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو بڑی تعریف کرتا تھا، وہ خود بندہ ان کا مرید تھا۔ انہوں نے، ہمارے والد صاحب نے کہا کہ کوشش کرتے چلیں وہاں جا کے۔ باقی تو پھر کس طرح سے ہوا، 1962 میں وہ آخر کار ہم ملتان پہنچ گئے، پہلے سندھ گئے، سندھ سے واپسی پہ ملتان تو آنا ہی تھا، ملتان چلے گئے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں پہلے جو ویڈیوز میں بھی دے چکا ہوں، پھر یہ اصل لمبی کہانی آپ جو دیکھنا چاہیں کہ پھر کیوں سندھ کیوں گئے اور پھر کیا ہوا، تو مزید انشاءاللہ اب اس کو آگے بڑھاتے۔ جب ملتان پہنچ گئے، یہ میرا اندازہ ہے کہ 15 یا 16 اگست کا واقعہ ہے۔ 14 اگست کو ہم سندھ میں تھے اور 16 کو ہم ملتان پہنچ گئے، بالکل 1962۔ والد صاحب کو اتنا پتا تھا کہ پیر ولی محمد شاہ صاحب جو ہیں حضرت، جو عام ان کے مریدین ہزاروں لاکھوں، اب بھی ہم ان کو چادر والی سرکار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بورڈ دروازہ کوئی جگہ ہے، ملتان تو اس سے پہلے کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ بورڈ دروازہ وہاں سے کبھی کبھار گزرتے، وہاں کوئی رہائش ہے، تو وہاں صبح صبح ہم ٹرین سے اترے اور رکشہ کرا کے بورڈ دروازے کے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک دو دکانداروں سے پوچھا کہ یہاں یہ پیر صاحب ہوتے آتے؟ دکانداروں نے میرے سامنے کہا والد صاحب کو کہ آتے ہیں، لیکن کب آتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اس کا نہیں ہمیں پتا، آتے ہیں، آئیں گے تو آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا، کوئی تعارف نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی وجہ نہیں بتائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کوئی شخص زور سے ہمارے نزدیک، میں تھا، والد صاحب تھے، میری امی تھی، اور بھی شاید ہاں 2-3 بہن بھائی تھے ہمارے چھوٹے، زوردار آواز میں، یعنی عام اچھی آواز میں کہتے ہیں، بھئی وہ لائل پور سے کون آئے ہیں؟ ان دنوں آپ کو پتا فیصل آباد کا نام لائل پور ہی ہوتا تھا۔ والد صاحب بڑے حیران ہوئے، تو اٹھ کے اسلام دعا کی کہ جی وہ میں ہوں۔ بڑے اتفاق سے ملے اور ٹھیک ٹھاک طریقہ ہو تو بتا دیا کہ وہی تھے۔ لوگوں نے اسی طرح چادر اوڑی ہوئی، سب کچھ کیا ہو، واپس آ گئے جی مل کے اچھی طرح سے۔ پھر 2-4 مرتبہ آہستہ آہستہ آنا جانا شروع ہوا، سلام دعا بڑھی۔ والد صاحب نے عرض کیا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی ارادت میں بیعت کر لیں میرے۔ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں کریں، بالکل کر لیں۔ اسی ٹائم میرے سامنے کی بات ہے، بیعت کر لی۔ میں نے سوچا کہ ایسا کبھی ہو، میں تو ان دنوں قرآن پاک کرنا شروع ہی کیا ہوا تھا، تھوڑا ہی پڑا تھا، تو اب میں نے کہا میری بھی اگر یہ کریں تو کیا۔ کمال یہ تھا، میرے بارے میں پوچھا نا، والد صاحب نے بتا دیا بھی قرآن پاک کر رہے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا ختم ہو جائے۔ ہمیشہ اپنی دائیں طرف سے ساتھ بٹھانا، جو بھی بندہ آئے میرا تعارف کرے، دیکھو نا یہ کتنے پڑھے لکھے بندے، یہ کتنے اچھے بندے، بڑے بڑے قابل آدمی۔ میں سوچتا رہتا کہ یہ میں کیا ہوں، میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ بہرحال ان کی بات تھی۔ خیر جی، ایک وقت آیا، ہمارے چچا ایک تھے، انہوں نے بیعت کر لی، میں نے اور میرے بھائیوں نے بیعت کر لی۔ اب وقت گزرتا گیا، کبھی فیصل آباد، کبھی جھنگ، ہمارے والد صاحب سرکاری ملازم تھے، کبھی سرگودا، کبھی یہ تو ہوتا رہتا۔ ایک سٹیج آئی تو یہ آتے جاتے ہم ہر 2-4 ماہ کے بعد، اور تقریباً 5-5، 7-7 دن رہنا، بزرگان دین، آپ کو پتا اولیاء کا شہر ہے ملتان، قلعے پہ جانا، بہاء الدین زکریا، صدر الدین عارف، رکن الدین عالم، شمس سبزواری، بہت سارے بزرگان دین کے درباروں میں جاتے تھے، قلعے پہ جاتے، قوالیاں سنتے۔ ایک دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ حضرت قبلہ بہت زیادہ بیمار ہیں، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے بورڈ دروازے کی رہائش چھوڑ کے
حسن پروانہ کالونی میں رہائش اختیار کر لیا اور کچھ اچھا ایک مکان یا کوٹھی کہہ لیں وہ بھی بنا لیا، تو مریدین وغیرہ سارا دن جو بھی چل چلا آنا جانا ہے وہ چلتا رہتا، خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دین کی باتیں سنتے سناتے ہیں، لیکن بیمار ہیں۔ نماز اب کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ جماعت تو ہمیشہ خود ہی کراتے تھے، اگر کوئی ایسی صورت ہو تو وہیں جماعت کرا چلے گئے جی ہاں۔ مرید میں بھی ہو چکا ہوا تھا پہلے سے ہی۔ اب وہ جب جماعت کا وقت آیا تو بہت زیادہ بیمار تھے، انہوں نے کسی کو کہہ دیا کہ ہاں بھائی چلو جماعت کرو۔ یہ اس وقت عصر کا وقت، مغرب کا عصر، مغرب کا وقت، اس میں آپ کو پتا سورۃ فاتحہ وغیرہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ میرے دل میں ایک بڑی چبھن ہوئی کہ ان کو تو یہ پتا نا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، مجھے ہی کہتے ہیں کیا پتا میرا مقدر ایسا ہوتا، پر کہاں انہوں نے۔ جب اللہ اکبر ہو گیا، ثنا پڑھ لی، اب وہ جو امام صاحب ہیں وہ خاموش ہے۔ بڑا حیران، مطلب یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ آخر تنگ ہو کے انہوں نے جو جماعت تھی نماز توڑوا دی اور سختی سے بولے تو نے آج تک کبھی جماعت نہیں کرائی؟ کسی اور کو کہہ دیا اچھا بھئی اب آپ آگے ہو نماز شروع کرو، یہ کیا بات؟ اب میں خدا کو گواہ بنا کے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں۔ اب دوسرا جو بندہ تھا اس نے بھی وہی کمال دکھا، بول ہی نہیں رہا۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے نماز توڑوا دی اور پھر مجھے کہتے ہیں چلو بھئی، کبھی کسی کو حافظ جی یا یہ نہیں کہتے تھے، ان کا ایک مخصوص لہجہ تھا اور ایک لفظ استعمال کرتے، بابو جی آگے چلو نا نماز کراؤ۔ میں کانپنے لگ گیا کہ میرے پیچھے میرے مرشد ہوں گے، میرے باپ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، یہ کس طرح کی بات ہے؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے آج تیرا ہی آسرا ہے۔ نماز کرا دی نماز۔ پھر جب عشاء کا وقت آیا پھر یہی حکم ہوا ہمیں نماز کرائیں، بابو جی نماز کرائیں، نماز کرا دی۔ یہ کیسا واقعہ ہوا ہے جو مجھے آج تک یقین نہیں ہے کہ یہ کیا ہو کیا گیا۔ خیر وقت گزرتا رہا، میں اب تو جب بھی جانا وہ انہوں نے بہت باتیں کرنی، بڑی باتیں، اور میرا تعارف ایک دفعہ 1980 کی بات ہے، جب ہم جھنگ میں تھے، میرے والد صاحب ریٹائر ہو گئے، وہ کسی شادی پہ ہمارے پیر صاحب اور ان کے کوئی 20-22 مریدین بھی تھے، وہ اکٹھے آئے تھے، پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے۔ اب نماز کے وقت واضح بات ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی تھی نا، یہ میری پھر خواہش پیدا ہو کہ یا اللہ کوئی ایسی صورت ہے، یہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو ادھر ادھر لوگ ہوتے ہیں، دل کی بات نہیں کر سکتا ہوں، کوئی ایسی صورت ہو۔ خیر اب مغرب کی نماز کا پھر وقت آیا، پھر میں خدا کو دامن بنا کے بار بار آپ لوگ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں کوئی بات اپنے سے نہیں کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ پیر صاحب کی ذرا طبیعت آج تھوڑی ہے اس طرح کی، تو ہم کھانا بنوا رہے ہیں مریدین کے لیے بھی، سب کے لیے، اب وہ اکیلے بیٹھے ہیں نا، تو وہ آپ جائیں نا ذرا سلام دعا کر لیں۔ میں نے کہا واہ مولا کیا بات۔ خیر جی چلا گیا، بیٹھک میں بات چیت کرنے لگے، باتیں تو بہت سی ہوئی، ایک بات یہ ہوئی، میں نے ابھی ایم اے کے پیپر دینے تھے، میں نے کہا جی حضرت قبلہ تو دعا فرمائے، میں نے پرائیویٹ ایم اے کرنا، تو یہ ایم اے کرنا آسان تو نہیں ہوتا، تو دعا فرمائیں بطور خاص مجھے اللہ موقع۔ وہاں جو انہوں نے اس کا جواب دیا، کمال جواب، فرمانے لگے کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے اپنی اپنی سوچ ہوتی، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں نا دنیاوی علم حاصل ہی نہیں کرنے چاہیے، یہ بنے کیوں تھے؟ بس وہ گمراہ کرنا نا لوگوں کو بہکانا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ دنیاوی علم اور ایک دینی علم،
تو دنیاوی علم حاصل کرنا فرض ہے. ہو سکتا باقی لوگ اختلاف کریں یا جو بھی ہو، باقی لوگ جو تھے بھی نہیں، میں اور پیر صاحب بھی تھے. دنیاوی علم حاصل کرنا فرض ہے اور دینی علم حاصل کرنا سنت. فرض وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو. اس لیے فرمایا میں اس لیے کہتا ہوں آپ پوری محنت کریں. اب باقی سنت جو بھی دنیا دینی معاملات ہیں ان کو بھی اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن دنیاوی علوم پہ پوری کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ایک بات تو یہ. اب میں نے پھر ایک عرض کی کہ حضرت ایک اور خواہش ہے کہ ایک دینی علوم ہوتے ہیں، دنیاوی علوم، ایک روحانی علوم بھی ہوتے ہیں جس کو ہم عام پیراسائیکالوجی یا علم ما بعد الطبیعت کہتے ہیں. میری بڑی خواہش تھی روحانی علوم حاصل کروں. آپ فرمائیں کوئی گائیڈ لائن دیں. آپ نے فرمایا وہ جو روحانی علوم ہوتے ہیں نا، وہ بندہ اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا. وہ آپ دعا کریں وہ اس کو ملے گا جس کو اللہ کی رضا ہوگی. اگر اللہ کی رضا ہوئی تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اب یہ ایک ایسی کہانی شروع ہوتی ہے جس کی تفصیل یہاں اگر دینے پہ بیٹھے تو 10 ویڈیو بھی بن سکتی، لیکن ابھی سر دست اتنا ہے. میں نے بات سن لی، اس کے بعد بات ختم. پھر وقت جو آنے والا وقت آیا اور وہ انکشافات اور وہ قدرت کے معجزات اب تک جاری ہیں، وہ پھر بہت لمبی کہانیاں ہیں. اب اس کو تھوڑا مزید مختصر کرتے ہیں، باتیں تو بہت ہیں، میرے مرشد جو ہوئے. اب کیا ہوا، شادی کا وقت آ گیا. جب میں انگلینڈ سے واپس آ گیا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر اب پہلے کوئی شادی کی بات کرتا تھا تو میں بات ان کو کہتا آپ مہربانی کریں خاموش رہیں. مجھے پتا تھا جب کر تو کچھ سکتے نہیں، نہ میرے وسائل ہیں. جب واپس آ گیا اور سروس بھی ایف پی ایس سی کے تھرو پکی ہوئی، گریڈ 17 سرکاری سروس سٹارٹ ہو گئی 86 میں 87 میں پھر میں نے شادی کے بارے میں طے کر رکھا ہوا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو بلائنڈ خاتون کے ساتھ. کیوں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ مولویوں کی طرح لیڈروں کی طرح تقریریں تو کرتے تو اپنی کمیونٹی کو آپ تو قبول کرتے نہیں. بڑی ہنگامہ رائی ہوئی، بہت کچھ ہوا. آخر میں نے ایک بات کہی والدین کو، سب کو کہہ دی کہ میں اپنے مرشد کے پاس چلا جاؤں گا، جو وہ حضرت حکم فرمائیں گے میں وہ کروں. اچھا میں جی چلا گیا. اب چلا گیا جب ملتان پہنچا تو مریدین نے کہا کہ حضرت جی کوئی ان دنوں وظیفہ کر رہے ہیں، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یار کبھی رہ ہی جاتی ہے، 100 مصروفیات 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اگر آپ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا. اچھا میں نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت قبلہ تشریف لائے. دور سے انہوں نے دیکھا تو مجھے زور سے میرے نام سے پکارا اور ایسے گلے لگانے کو وہ کوشش لگانے لگے نا. وہ مریدین پیچھے سے کھینچ رہے تھے ایسے. میں نے ایسے کیا نا، بھائی آپ کو کون ہے؟ گلے لگایا، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ملے، اسی طرح اپنے پاس بٹھایا. کہتے ہیں کیا مسئلہ بابو جی؟ میں نے کہا جی حضرت جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے میری تعلیم مکمل ہو گئی، میری ٹریننگ مکمل ہو گئی، مجھے گریڈ 17 کا جاب مل گیا. اب اگلا ہے شادی کا مسئلہ. اس میں مسئلہ ہنگامہ ہی ہے. کیا ہنگامہ؟ میں نے کہا جی وہ ہنگامہ یہ ہے کہ بلائنڈ کہتے ہیں جی پہلے ہی آپ لوگ بلائنڈ ہیں تو 2 بھائی بلائنڈ ہیں، 3 بھائی تو ہم قبول مطلب نہیں کر رہے. رکاوٹ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وہ کہتے ہیں کل کو بچے بچیاں بھی بلائنڈ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. کسی کا نام لے کے مریدین کو پوچھا، وہ فلاں حافظ صاحب جو ہمارے پاس آتے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا، تو وہ دونوں میاں بیوی بلائنڈ ہیں تو ان کے بچے ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہی حضرت، ان کو تو ہم جانتے تھے. 3 دفعہ زوردار آواز سے یہ بات مجھے کی کہ جلے دو بے شک، ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے اور انشاءاللہ آپ کے بچے بچیاں بالکل ٹھیک ہوں گے. میں واپس آ گیا ہوں.
میں نے کہا جی میرے مرشد قبلہ نے حکم دے دیا، اب آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ صحیح، بس اب میں دوسری کسی سے کوئی بات کوئی رائے مشورہ نہیں لوں گا۔ وقت آیا پھر وہی لمبی کہانیوں والی بات ہے، لیکن یہاں لمبی کہانی نہیں۔ میری 2 بیٹیاں آپ کو بتائیے، دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اب اگر میرے کسی نواسے پہ یا کسی پہ کوئی تھوڑا بہت اثر ہوا، اللہ کو وہی اس وقت منظور تھا، اگر یہ بھی کروا لیتے یہ کہ میرے بچے بچیاں تو ٹھیک ہوں گے، ان کے بچے نسل در نسل، تو اگر پیر صاحب کی دعا ہوتی تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہ بنتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے ایک مقدس مشن میرے سپرد کر دیا، جو بھی میری بات سنے گا اس نے پہلا سوال یہی کرنا، یہ سوچنا تو اچھا جی آپ نے تو جو بھی کہا، آپ کی فیملی، آپ کے بچے بچوں کے ان کے لیے آپ نے کیا کیا، بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ اب مجھے کہنا نہیں پڑتا، دنیا کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے، اور بڑی باتیں ہیں پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ والی بات ہے کہ پھر ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ہم نے ٹرین پہ جانا تھا، یہ جو اسموگ وغیرہ ہوتی ہے دسمبر جنوری میں، راول پنڈی سے ملتان جانا تھا۔ راول پنڈی سے جس ریل کار میں بیٹھے وہ تقریباً 9:30 10 بجے کے قریب لاہور پہنچ گئی، وہ لاہور تک جانی تھی، جبکہ ملتان والی ٹرین کا ٹائم جو تھا وہ 9 بجے تھا تیز گام۔ میں نے سوچا اب کیا کریں، رات کو لاہور اسٹیشن پہ ہی بیٹھے، میری وائف بھی ساتھ تھی، میری بیٹیاں ہی ساتھ تھیں، تو میں نے کہا اب کیا کریں، تو میں نے ایک بندے کو پوچھا کہ یار ملتان جانے والی کوئی گاڑی کھڑی ہے؟ انہوں نے کہا جلدی کریں یہ گاڑی چلنے والی ہے، یہ ہے اب۔ لیکن اس سے پہلے ہاں ہوا یہ کہ جب ہم اسٹیشن پہ اتر گئے، بالکل اسی آواز میں مجھے آواز آئی اپنے مرشد کی، بابو جی ملتان جانا ہے۔ میں نے کہا جی حضرت جی ملتان جانا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑا، میں نے اپنی وائف کا ہاتھ پکڑا، بچیاں میرے ساتھ، ٹرین میں بٹھا دیا۔ اب وہ ٹرین میں کوئی بندہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، میں نے کہا یار یہ کیا، اب بیٹھے ہی ہیں تو ہارن ہو گیا، ہارن ہو گیا۔ آخر میں نے اسٹک کی مدد سے ادھر ادھر دیکھا کوئی بندہ، میں نے کہا یار بھائی صاحب کوئی بندہ تو مجھے بتا دیے، تیز گام اور ملتان جا رہی ہے، 11 بج رہے تھے تقریباً۔ 1-2 بندے بولے ہاں جی ہاں بالکل بیٹھے آرام کریں، یہ وہی تیز گام میں ملتان جا رہی ہے، 11 بجے جا رہی ہے۔ ملتان پہنچ گئے، پھر آگے تو جو بھی کچھ ہوا نا انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ کو کبھی بتاؤں گا۔ بڑے اور سارے واقعہ، عجیب و غریب واقعات ہے، عجیب و غریب واقعات ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو سب کو اگر مرشد نصیب فرمائے تو وہ مرشد واقعی مرشد ہو، کیونکہ تجدید بیعت کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ بھی میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا، ہمارے کچھ عزیز اس طرح سے لوگوں کے چکر میں آ گئے، تو میں نے کہا جی حضرت وہ بعد میں ان کو احساس ہوا تو تجدید بیعت ہو سکتی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کم از کم ہم نے نہیں پڑھا، تجدید بیعت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جناب میں سے مجھے آپ کو سب کو جو مرید نہیں ہوئے یا جن کو فی الواقعی مرشد نہیں ملے، اللہ ان کو حقیقی مرشد عطا فرمائے۔ سب سے بڑے مرشد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہو گئی نا، انشاءاللہ پھر اور ویڈیو بنائیں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔